बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़ा डिस्कस किया था, और अभी हम ये चीज़ देख रहे थे कि आब हयात का कॉन्सेप्ट जो है वो किस हद तक ठीक है, और पानी के अंदर ऐसी कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ पानी की डिफरेंट टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं। और हमने लास्ट टाइम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिस्ट अब तक दरियाफ्त कर चुके हैं, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, इसके मुतालिक बात की थी। और हमने ये देखा था कि पौधों में और फ्लावर्स के अंदर इसके एक्सपेरिमेंट जो हैं वो बड़े सक्सेसफुली तौर पे साइंटिस्ट कर चुके हैं। अलबत्ता ह्यूमंस पे और एनिमल्स के ऊपर अभी तक उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उनको उन्होंने आम लोगों के लिए पब्लिक नहीं किया। आज हम बात करते हैं दो इंतहाई ख़ास जानवरों के बारे में कि जो पानी में रहते हैं। मेडिटेरेनियन के समुद्रों में एक जेलीफिश जो है वो डिस्कवर की गई थी, जिसका वैसे तो नाम ट्यूरिटॉप्सिस डेमने है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, और उसका दूसरा नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कहा जाता है द इमोर्टल जेलीफिश, यानी उर्दू में देखा जाए तो ना मरने वाली जेलीफिश, क्योंकि इसके खुलिये बाकी जानवरों के बरक्स ट्रांस डिफरेंशिएशन नामी अमल से तकसीम नहीं होते। यानी सादा ज़बान में इसके खुलिये एक किस्म से दूसरी किस्म के खुलियों में तब्दील हो जाते हैं, और इस तरह से इनके टेलीमेयर्स डैमेज नहीं हो पाते और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जेलीफिश जो हैं ये इनकी एज नहीं बढ़ती, ये बूढ़ी नहीं होती। और दूसरा जानवर है, उसके मुतालिक हम सब ने सुन रखा है, शार्क। शार्क वाहिद जानदार है जो हर किस्म की डिजीज से या बीमारी से इसको इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है। इस पर ना किसी वायरस का इसके ऊपर इफेक्ट होता है और ना ही किसी बीमारी का। यहाँ तक कि देखा जाए तो शार्क वो जानवर है जिसको कैंसर जैसी बीमारी से भी मुकम्मल तौर पर इम्यूनिटी हासिल है। इसी की एक टाइप है ग्रीनलैंड शार्क, जिसकी उम्र भी हैरत अंगेज तौर पर लंबी होती है। 2016 में नॉर्थ एटलांटिक ओशन से एक ग्रीनलैंड शार्क जो है वो मिली थी, और जब उसकी उम्र मालूम करने के लिए उसकी आंखों के क्रिस्टल्स की कार्बन डेटिंग करवाई गई, तो मालूम हुआ कि उसकी उम्र तकरीबन तकरीबन 360 ईयर्स 360 साल लंबी है। और ये बात भी रियलिटी है कि मुख्तलिफ पानियों में उनकी केमिकल कंपोजिशन में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, और इनकी तासीर भी मुख्तलिफ होती है। अगर इसकी हम मिसाल लें तो मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो समुद्र का पानी, इसके एक कतरे को अगर हम बजरिया टेलीस्कोप मुलाहिजा करें तो इसमें 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरियाज और 1 लाख छोटे प्रोटोजोआस और एल्जाए तक हो सकते हैं। अलबत्ता जो मिनरल वाटर्स होता है या झरने का साफ पानी, वो इसकी निस्बत इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा साफ होता है। इसी तरह अगर हम स्प्रिंग वाटर या ग्लेशियर वाटर को देखें, जो पहले दोनों से ज़्यादा साफ और प्योर होता है, और जापान के कोब कोब नामी झरनों से आया हुआ पानी, जिसकी 750 ml की बॉटल जो है उसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 40,000 रुपीस है, सिर्फ एक जस्ट 750 ml की बॉटल की। और अगर आपको इससे भी ज्यादा साफ और अच्छा पानी और अच्छी तासीर वाला पानी पीना है तो फिजी फिजी के जजायर के झरनों से निकलने वाला पानी पीकर आप देख लें। और इसकी कीमत जानने के लिए मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, आप इसको काइंडली खुद भी गूगल कर सकते हैं। डिस क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो मोडिगिलानी, और इसकी एक बॉटल जो कि 750 ml, 1 लीटर से भी कम, बॉटल की प्राइस है $60,000। इसको आप गूगल पे रीचेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पानी हमें बहुत सुनने को भी मिलता है, और हमारा उसके ऊपर बिलीव भी बहुत ज़्यादा है अपने रिलीजन के लिहाज से। उसका नाम है आब ज़मज़म। इसमें बाकी पानियों की निस्बत पीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गुर्दों की पथरी को तोड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। और ये वाकई मोइज़ा है, जैसा कि इसके कुएं में काई तक भी नहीं जमती, जिसको हम अलजाए कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन मटेरियल आ जाता है कुओं के अंदर।
اور عموماً اگر آپ دیکھیں تو کنووں میں، پانی کی کنووں میں یہ بایولوجیکل گروتھ جو ہے اس کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لازمی طور پہ ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہاں آ کر اگر ہم یہ سب باتیں مان لیں کہ واقعی پانی کی تاثیر، طاقت وغیرہ سب کچھ حقیقت ہے، تو اگر یہ آب حیات ہے تو پھر یہ کہاں ہے؟ یہاں یہ کوشچن پیدا ہوگا۔ سورہ الکہف میں جہاں یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بمطابق اس کی ورس نمبر 60 کے اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ میں تب تک چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں، اور اس کا عمومی ترجمہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہی کیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ سکالرز کے مطابق یہ بحیرہ احمر اور میڈیٹرینین سی کے ملنے کی جگہ ہے، مگر جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تمام تر زندگی مصر، سینائی پیننسولا کے قرب و جوار میں ہی گزری ہے۔ اور اگر ہم اس میپ کو مزید تھوڑا غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی ایکچول میں کہیں بھی نہیں ملتے اور نہ ہی کہیں آپس میں جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خشکی کا وہ ٹکڑا جہاں پر یہ دونوں سیز، یہ دونوں سمندر آپس میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ ایون قریب ہیں، اس کی چوڑائی بھی آلموسٹ 75 مائلز ہے۔ اور ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم جب بحیرہ احمر اور بحیرہ روم آپس میں ملے تھے، وہ موقع تو آج سے جسٹ 163 ایئرز پہلے وقوع پذیر ہوا ہے، کہ جب ان دونوں کو ملانے کے لیے ایک نہر کھودی گئی تھی جس کو ہم آج نہر سویز کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم ایک مرتبہ دوبارہ قرآن کے الفاظ مجمع البحرین پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اور جمع ہونے کی جگہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دو دریا جہاں پہ ملتے ہیں، یا دو دریا یا دو پانی جہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ سینائی پیننسولا کے ٹھیک اوپر ایک لگون ہے، ایک ایسی جھیل کہ جس میں سمندر کی ہائی ٹائڈ یعنی کہ مدھ کے دوران پانی آ کر تھوڑا جمع ہو جاتا ہے، لیکن جھیل کے ارد گرد ایک ہلکی سی باؤنڈری ہونے کی وجہ سے وہی پانی لو ٹائڈ یعنی کہ جزر کے وقت پورے طریقے سے باہر نہیں نکل پاتا، اور تھوڑا سا پانی ادھر سٹل باقی رہ جاتا ہے۔ اس لگون کا نام لیک بارڈاول ہے، اور اس میں پانی جمع ہونے کے صرف دو راستے ہیں، ایک راستہ آؤٹ لیٹ 1 کہلاتا ہے اور دوسرا راستہ آؤٹ لیٹ 2 کہلاتا ہے، اور انہی راستوں سے سمندر کا پانی آ کر جھیل کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اور یہ مجمع البحرین کی ڈیفینیشن کے اوپر آلموسٹ 100% فٹ بھی بیٹھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو ہیروڈوٹس نے اپنی بک سربونین باگ کا نام دیا تھا، یعنی ایک دلدلی علاقہ۔ اب دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی جہاں زندہ ہوتی ہے، کیا اس چٹان کے نیچے بھی آب حیات کا چشمہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ ڈیفینیٹلی یس، کیونکہ جغرافیکل حساب سے میکروبینز کی سرزمین اور اس واقعے میں پیش آنے والی جگہیں تقریباً ایک جیسی ہی لگتی ہیں۔ تاہم اللہ پاک نے اس جگہ کی نشاندہی مکمل طور پر صرف اسی لیے نہیں کی ہوگی کہ آنے والی نسلیں تو اس جگہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گی، کیونکہ ہمیشگی کی خواہش انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب جہاں تک رہی بات آب حیات کی، تو وہ آج بھی مجمع البحرین کے قریب کسی چٹان کے نیچے آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کی ارد گرد دلدلی علاقہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھول کر بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر عقل ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے۔ مثلاً جولائی 2011 میں ہماری دنیا سے 12 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک پانی کا ذخیرہ دریافت کیا گیا، جو بالکل ہماری دنیا کے پانی یعنی 2 ہائیڈروجن اینڈ 1 آکسیجن کے آئٹم H2O جیسا ہی ہے، بس ایک معمولی سے فرق کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اس پانی کی مقدار ہماری پوری دنیا میں موجود پانی کی مقدار سے 140 کھرب گنا زیادہ ہے۔ اللہ جانے کہ اس پانی کے ذخیرے میں کیا کیا تاثیریں موجود ہوں گی،
یا اس پانی کے ذخیرے میں کون کون سی مخلوقات رہ رہی ہوں گی؟ نوبڈی نوز۔ اور آب حیات اس واقعے کی تو صرف ایک شروعات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور انہیں وہ علم سکھانے کا کہتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنی طرف سے عطا کیا تھا، تو بمطابق سورہ الکہف ورسز نمبر 65 to 68، خضر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ ایسی بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ جواب بہت اہمیت کا حامل بھی تھا، جیسا کہ آگے چل کر خضر علیہ السلام نے 3 کام سر انجام دیے۔ پہلا کام بمطابق الکہف سورہ نمبر 18 ورس نمبر 71، کہ جن لوگوں کی کشتی میں سفر کیا وہ کشتی توڑ دی، حالانکہ کشتی والے بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام سے کرایہ تک نہ لیا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ دوسرا کام بمطابق سورہ نمبر 18 ورس نمبر 74 سورہ الکہف، کچھ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر آپ نے ایک بچے کا سر ہی الگ کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جس پر خضر علیہ السلام پھر ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے غصے میں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسرا کام جو کہ سورہ الکہف ورس نمبر 77 میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ نہایت بد اخلاق لوگوں کے گاؤں پہنچ کر ان کی بے انتہا بدسلوکی کے باوجود ان کی ایک خستہ حالت دیوار کو تعمیر کر دینا، اور وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اتنے بد اخلاق لوگوں کے ساتھ آپ کا اتنے اخلاق والا مظاہرہ کیوں؟ جس پر بمطابق الکہف ورس نمبر 78 خضر نے کہا کہ بس یہاں سے آگے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں کاموں کے کرنے کی وجہ بتائی، وہ وجوہات کی جنہوں نے مستقبل میں ہونا تھا، وہ ہیپننگز ابھی مستقبل میں وقوع پذیر ہونی تھی۔ مثلا کشتی کو اس لیے توڑا کہ آگے اسے ایک بادشاہ نے ضبط کر لینا تھا، سورہ الکہف کی 79 اور 82 ورسز کے مطابق۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے آگے چل کر اپنے والدین کے لیے فتنہ بن جانا تھا، اور دیوار کی تعمیر نو اس لیے کی کیونکہ دیوار کے نیچے ایک ایماندار شخص کی دولت دفن تھی کہ جس کی اولاد نے آگے چل کر اس دولت کو وہاں سے حاصل کرنا تھا اور استعمال کرنا تھا۔ بلکہ دیکھا جائے تو بخاری شریف کی 122 کے مطابق آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو اور کیا کیا واقعات دیکھ لیتے۔ اور اسی کی 122 بخاری شریف کے مطابق کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ ادھر آیا تھا جس نے پانی میں چونچ ڈال کر پانی بھرا تھا اور اڑ گیا، جس پر خضر نے موسیٰ کو کہا تھا کہ جو علم آپ کو اور مجھے عطا کیا گیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس پرندے کی چونچ کا پانی اور یہ سمندر۔ اور اسی لیے بخاری شریف 4800 میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پاک کا علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اور اللہ کے علم اور مرتبے کے سامنے اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس واقعی دیکھا جائے تو دل کو دہلا دیتا ہے۔ تاہم حضرت خضر کو اللہ نے ایسا کون سا علم عطا کیا تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر وہ وحی تھی تو دیکھا جائے تو وحی تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آتی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کلام کرنے کا شرف بھی حاصل کر چکے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ پر تورات بھی نازل کی گئی تھی۔ تو پھر وہ کیسا علم تھا جس سے خضر علیہ السلام یہ جاننے پر قادر تھے کہ آگے چل کر بادشاہ نے کشتی کو ضبط کر لینا ہے، یا پھر آگے چل کر یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، یا پھر آگے چل کر فلاں بچوں نے اپنے والد کا خزانہ نکال کر اپنے استعمال میں لانا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات تو ڈن ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو وقت، ٹائم کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹلی عطا فرما دی تھی۔ اسی لیے انہوں نے ملاقات کے شروع میں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آگے چل کر آپ میرے ساتھ سفر
نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر، آپ سے ہوگا ہی نہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام وقت میں آگے اور پیچھے ٹریول کر رہے تھے۔ اپیرنٹلی ہمیں بالکل کلیئر کٹ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں پچھلے ٹائم میں رہ رہے تھے، مگر وہ اگلے ٹائم میں جا کر اس چیز کی ہیپننگ دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا رزلٹ چینج کرنے کے لیے وہ ٹائم میں واپس آ کر اس ہیپننگ کو چینج کر رہے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم خضر علیہ السلام کو ہی مزید ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کریں گے کہ ٹائم ٹریولنگ جو ہے اس کے اندر کس حد تک سچائی ہے، کیا یہ واقعی پاسبل ہے، یا سائنس اور باقی جو ہیں آئیڈیالوجیز وہ ہمیں اس کے متعلق کیا بتاتی ہیں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں، تاکہ اس ویڈیو کی ریچ میکسیمم ویورز تک ہو سکے اور ہم تمام کو اس چیز کا ثواب مل سکے۔ بنڈل آف تھینکس، نیکسٹ سیشن تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔